बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। चोरी से मैंडेट से बनी हुई हुकूमत ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार हो गई बल्कि मुल्क की इकानमी और सियासी अदम इस्तेकाम ने अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया। ऐसे में इमरान खान पर किए वाला हर जुर्म, जबर, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी का जिस तरह इमरान खान ने मुकाबला किया, हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। गैर जानिबदार हलकों का कहना है इस मुल्क हुकूमत का चलना मुश्किल है। दूसरी तरफ बनने वाली हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से बनी, एक कठपुतली हुकूमत बन गई जिसको नून लीग की लीडरशिप खुद कहती है कि हमारी हुकूमत कठपुतली है। और भाई, अगर अवाम ने वोट नहीं लिया था तो चोरी का मैंडेट करने की क्या ज़रूरत थी। अडयाला जेल में बंद एक शख्स कोई सदारत में हाउस में बैठा है, कोई वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उसके नाम से कांपने लग पड़े हो। लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का कि हुकूमत के पास जो सबसे ज़्यादा ताकत होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये तुम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। सिर्फ तुम्हारा काम है कि अपने मुकदमात ख़त्म कराना, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और MQM और PTI को ख़त्म करने, माइनस करते करते तुम खुद अवाम में माइनस हो गए। अरशद शफीर की शहादत के बाद तुमने 1 दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ियों को निशाने पे लिया, कईयों को तुमने बेरोज़गार करा दिया। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी सियाकारियाँ रोज़े रोशन की तरह आया हैं। जिस तरह 8 फरवरी को तुम इलेक्शन आ रहे हो, 9 को पैसा चला मुबैना तौर पर फॉर्म 45 को 47 में बदलने के लिए क्या क्या ऑफरें हुई, किसने कितना पैसा लगाया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सच की खुशबू हर जगह पहुँचा रहा है। यहाँ तक कि नून लीग ने कहा हम कठपुतली हैं, कठपुतली। नून लीग आपस में बिखर चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान के जेल में रहने में तुमने इतने सख्तियाँ की कि इमरान खान की PTI में भी कई मीर जाफर साबित हो गए कि इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जेलों में और लंदन में बैठा जुल्फी बुखारी, जिससे मुबैना तौर पर भारी साजो सामान की डील की गई, उसे सेनेट में डाला गया, जिस पर PTI ने सख्त एहतजाज किया। लेकिन नाज़रीन, ये जुल्म का बाजार ज़्यादा चल नहीं सकता। आपका रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक भी साहब थे, वो भी चले गए, लेकिन आज भी उन्हें लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। लेकिन शहीद अरशद शरीफ एक माँ ने पैदा किया। पूरी दुनिया में आज भी लोग उसको सलूट कर रहे हैं, क्योंकि उसने ईमान नहीं बेचा, वो खौफ तले नहीं आया और सच कहता कहता दुनिया से चले गया। अब और सहाफ़ियों को भी आप ख़त्म करना चाह रहे हो। ये सारे हक़ाइक़ आ चुके हैं और इन्हें सबूतों के साथ इकट्ठा किया जाए। जब भी मुल्क में इंसाफ की फ़िज़ा पैदा हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये राज अवाम के सामने आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मामला एडवोकेट जनरल और सुप्रीडेंट जेल अदालत उज़्मा को मुतमिन ना कर सकी। कहते हैं ऊपर से हुक्म है। ओए, ऊपर तो अल्लाह है। ऊपर से हुक्म अगर किसी मरियम नवाज साहबा ने दिया है या वज़ीर ख़ारजा ने दिया है या किसी हुक्मरान ने दी है, वो आइन से ऊपर तो नहीं होता, वो कानून से ऊपर तो नहीं होता, वो जेल मैनुअल को तो नहीं क्रॉस कर सकता। ये जेल IG, जेल खाना जात की पूरी तारीख है कि नून लीग के लिए इसने क्या क्या किया। एहतसाब होगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। जुल्म करने वाले कटहरे में आएंगे और निशाने इबरत बनेंगे। ये बींगे मुसलमान मेरा ईमान है। अब आ जाते हैं मौजूदा हालात की तरफ। नाज़रीन, इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और जेल को 1 हफ्ते में जेल सुप्रीडेंट को जवाब जमा कराने की हदायत जारी कर दी गई है। बादियो नज़र में जेल सुप्रीडेंट अदालत के हुक्म अदूली को मामूल बना चुके हैं। पुलिस हो या FIA, नैब हो, अदालतों को नहीं समझते। चाबी के खिलौने से चलते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ इससे बदतरीन दौर ना कभी आया था ना आया है। अब जेल सुप्रीडेंट जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की है, ताकि इस दौरान
سینٹ کا الیکشن ہو جائے اور اس میں گھس بیٹھیے گھس جائیں. پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے، مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے ایک اکیلی علیمہ خان ڈٹ کے کھڑی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے، لیکن چند میر جعفروں نے تحریک انصاف کے ہزاروں رہنما اور کارکنوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پی ٹی آئی میں موجود اس وقت اون چودھری 2 خاصا زوم میں ایکٹیو ہو رہا ہے، لیکن عمران خان تک اس کی ہدایت جائے گی. ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ دوران جیل سپرنٹنڈنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور جیل سپرنٹنڈنٹ پر پابندی سے متعلق عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، لیکن عدالت نے بھی کوئی سزا نہ دی اور 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا. انصاف میں تاخیر ناانصافی کے برابر ہوتا ہے. جیل ملاقات پر کیوں پابندی لگائی گئی؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں 5 جیلوں میں بیک وقت کبھی بھی پابندی نہیں لگی. یہ غیر آئینی کام مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے مطابق محترمہ مریم نواز نے ہوم سیکرٹری کے ذریعے لگوایا. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ اچھی روایات بناتے، اپنی حکومت میں عوام کی خدمت سے جگہ بناتے، لیکن انہوں نے اپنے پرویز رشید جیسے لوگوں سے کہنے پر انتقام کی روش کو آگے چلانے کی کوشش کی. انتقام جتنا بھی بڑھے سچ کی غالب آتا ہے. اب 12 بجے تک کا ٹائم تھا. عدالت کو مطمئن نہ کرے. ایک طرف کہتے ہو درخواست گزار باہر کھڑے تھے جیل کے باہر، دوسری جانب کہتے ہو تھریٹ ہے. اگر تھریٹ ہے ہوگا تو کیا ہم بھی عدالت بند کر دیں؟ پاکستان میں تو ہر بڑے آدمی کو تھریٹ ہے، ہر روز دھماکے ہوتے تھے. پاک فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے قربانیاں دے کے کیے، تو کیا تھریٹ ہونے سے آپ لوگوں کا جینا مشکل ہے؟ نواز شریف کو تھریٹ نہیں ہے؟ کیا محترم شہباز شریف کو زرداری کو نہیں ہے؟ تو کیا ان کو بھی بند کر دو؟ اب بھائی دہشت گردوں کو پکڑو، دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کا شکار نہ کرو. تحریک انصاف کے رہنما بعض لوگ انہیں بھی شیر افضل مروت کو مشکوک قرار دے رہے ہیں، تاہم ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. کہا جائے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ حکومت 5 ماہ بھی مشکل سے نکال سکے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق چارہ جوئی کریں گے. ظلم تو 22 ماہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ چارہ جوئی کرنے والے قانون تو خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایف آئی اے، پولیس اور نیب تو ظالموں میں شامل ہے. چیف سیکرٹری آئی جی تو پارٹی بن چکے ہیں. وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بجائے شریف فیملی کے ذاتی غلام ہیں، تو غلام کیا انصاف کریں گے؟ پہلے انہیں آئین اور قانون کا پاسداری تو آئے. ناظرین، چارہ جوئی کریں گے. پی ٹی آئی امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ سے ہرانے کی تیاری بھی بات سامنے آ چکی ہے. ہم نے آپ کو چند روز قبل کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نکلوائی جائیں گی تاکہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑا کے نون لیگ خود ہی اکیلے ظلم و ستم کے بازار گرم کرے. 2 سیٹیں پی ٹی آئی سے جو جیتی ہوئی تھی انہیں ہرا کر نون لیگ کو دے دیا گیا، اور جو 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی تھی. لیکن الیکشن کمیشن کا یک طرفہ چلنا الیکشن کو متنازع پہلے ہی بنا چکا ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن پر انہیں ملک کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں. اس کی انہوں نے تردید کی، لیکن ان کا پاکستان میں جس طرح انہوں نے جانبداری سے الیکشن کمیشن نے کیا، لوگ احتجاج تو کریں گے، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے اور آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی ہے. شیر افضل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ناخوش ہیں. اس فیصلے سے دنیا کا کوئی بندہ خوش ہو سکتا ہے کہ جیتی ہوئی پارٹی کی سیٹیں ہاری ہوئی کو دے دو؟ یہ تو دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں. یہ تو ظلم زیادتی کی مثالیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. مگر اس پر شیر افضل بات خیال لگتا ہوں اپنی پارٹی میں خاصے ناپسندیدہ. انہیں گرفتار بھی کوئی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے یہ بہت بہادر ہوں. حیرت ہے کہ یہ واحد آدمی ہیں گرفتار بھی نہیں ہوتے اور پارٹی کے بارے میں متنازع بیان دیتے ہیں. کچھ لوگ
شیر افضل مروت کی بہت تعریف کر رہے ہیں، کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے۔ ناخوش مایوس ہوئے، انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ہم نے 2 غلطیاں کی جن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف متنازع ٹویٹ پر ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس کی مدت میں توسیع قرارداد منظور۔ آرڈیننس کے حق میں 130 اور مخالفت میں 63 ووٹ آئے صرف۔ آرڈیننس کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج شور شرابہ جاری رہا اور عمر ایوب نے حکومت کے بخیے دوڑ دیے۔ انہوں نے کہا آپ تو جمہوریت میں مارشاللہ جیسی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ شور شرابہ اور نعرے بازی رہی۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، اجلاس کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن اس ملک میں غیر قانونی کام تو حکومت کا ترا امتیاز ہے۔ سپیکر ایاز صادق بار بار تنبیہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بولے کہ ایوان میں کاغذ پھاڑ کر پھینکنے کا سلسلہ بند کریں، اور خود اپنے دور میں کرسیاں چلاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایاز صادق بھی مبینہ طور پر الیکشن 8 فروری کو ہار چکے تھے فارم 45 کے تحت، لیکن ان کے لیے تو سارا کچھ جائز ہے۔ کاغذ پھاڑا تھا اور وہ تڑی لگاتے رہے کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن لوں، اور اپوزیشن کے ارکان کی سنی انسنی کرتے رہے اور من پسند طریقے سے ایوان کی کارروائی چلاتے رہے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مقاصد پورے کروانے کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو لالی پاپ دیا گیا ہے۔ لالی پاپ ان کا یہ ہوتا کہ الیکشن کمیشن کو کینیڈا میں سفیر بنانے کا کہا جا رہا ہے اور بدلے میں اپنے مقاصد پورے کروائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی اے کی 20 سیٹیں لی جائیں گی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس ملک میں سارے ہی جھوٹ تھوک کے حساب سے بولتے ہیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا، جن کی کریڈیبلٹی اور عمران خان سے کہنا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو پیسے وغیرہ دیں، یہ منتخب ہاؤس نہیں ہے، یہ قانون کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کا اگلا ٹاسک نون لیگ کو 20 پی ٹی اے کی جیتی ہوئی سیٹیں دینا ہے جو غیر آئینی غیر قانونی ہیں۔ ہم مزاحمت کریں گے اور ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ 22 ماہ قربانیاں دے دے کے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم حق اور سچ پر ہیں۔ ہم نہ ڈریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ بکیں گے۔ اور عمران خان بانی طریقے انصاف کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھے۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک لیٹر جاری کیا ہے۔ میرے خیال میں صحافیوں کی پابندی صحافیوں پر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، صحافیوں کو کسی کا بھی ایجنڈا نہیں لے جانا چاہیے، میرے سماج میں کسی کا ایجنڈا نہیں کرنا چاہیے، دیانت داری سے بغیر خوف اور لالچ کے سچ کہنا چاہیے۔ پی ٹی اے کی پریس ریلیز کے مطابق کچھ صحافی 5 صحافیوں کے نام پر کراس لگا دیے ہیں کہ تحریک انصاف ان کے مہمانوں ان کے پروگراموں میں نہ جائے۔ آزادی صحافت کو ہم صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے، ملکی مفاد میں کام کریں، کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہ کرے، لیکن جہاں کرپشن اور غیر آئینی کام ہو رہے ہیں ان کی نشاندہی کرتے رہیں۔ کہا جا رہا ہے ناظرین، حکومت ہر گزرتے دن میں کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کے محمد زبیر جو وزیر اعظم نواز شریف اور مریم کے ترجمان تھے، ان کے بیان نے پورے ملک کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں قمر جاوید باجوہ سے مریم نواز اور نواز شریف کی ہدایت پر ملا تھا اور بارگیننگ کی تھی، اسی کے بعد مجھے ترجمان بنایا گیا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ عمران خان کی حکومت میں زبیر صاحب ایک اچھی شہرت کے حامل ہیں، دوبارہ گورنر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا اور اس کے بعد سودے بازی کے ساتھ پھر عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ سازشوں سے حکومت گرانے والے اور چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنانے والے نہ ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ آئینیہ قانون کے۔ ملک میں عمران خان اس وقت ایک حقیقت بن چکا ہے، اس کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکاری اداروں نے جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم نہ کیا تو ملک میں خجان ہی برپا رہے گا، اور خجان میں استحکام اور ترقی نہیں آتی۔ آنے والے دنوں میں دم مست قلندر ہوگا اور جال ساز اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے،
اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔